बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है इसका जो घिनौना किरदार है वो आपके सामने रखूँगा। और आपको पता ही है कि जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अच्छी लगी है तो शेयर करें। ना मैंने कभी ये कहा है कि मेरे चैनल को जो है वो आप फॉलो करें, मैंने ये बात कभी नहीं की। और ना ही मैंने आज तक हर वीडियो के बाद ये कहा है कि कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। ये मेरी जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो ये मेरी शायद ये 5वीं वीडियो होगी जिसमें मैं शुरू में ही आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप इस पे लॉजिक के साथ आपने ज़रूर कमेंट करना है और बताना है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक पे जब भी बात करता हूँ तो कुछ अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बारीक वारदात डाली जा रही है और ये साजिश है पीटीआई के ख़िलाफ़। तो मैं ज़रा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, अगर लोगों को लगता है कि ये वारदात है तो लॉजिक के साथ बात करें, बताएं कि क्यों आप इसको समझते हैं कि वारदात है। और अगर आप मुझसे इत्तफाक करते हैं तो आप बताएं कि आप इत्तफाक करते हैं। चलें, अगर आप इत्तफाक करते हैं बेशक बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इत्तफाक नहीं करते तो क्यों नहीं करते ये आपने लॉजिक के साथ मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहली बात यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान के ऊपर तमाम केसेस झूठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान अगर आज जेल के अंदर है तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खातिर है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की लड़ाई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, इमरान खान की लड़ाई पूरे इस निज़ाम के साथ है। इस निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट भी है, इस निज़ाम में जुडिशरी भी है। क्यों जुडिशरी है? क्योंकि जस्टिस याहिया खान साहब को पता है कि आज इमरान खान कामयाब होता है तो 26वीं आईनी तरमीम तो घर जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होगी तो याहिया फरीद साहब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि उनको तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान शरीफ खानदान ने और जरदारी ने बनाया और इस निज़ाम ने बनाया। अमीनुद्दीन खान साहब, उनको पता है कि उनका तो खेल ख़त्म हो जाएगा और वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं रहेंगे। मोहम्मद अली मज़हर साहब को पता है कि वो आईनी बेंच में नहीं रहेंगे, अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शायद वो ना बन सकें। वैसे भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे अगर 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो जाए। इसी तरह से उनको दीगर जो हैं हसन अजहर रिजवी साहब हैं या आईनी बेंच वाली मुसरत हिलाली साहबा, आप देखें ना, मुसरत हिलाली साहबा हों या अमीनुद्दीन खान साहब हों, जिन्होंने अभी आगे जिन 3 जजेस ने फौरी तौर पर रिटायर होना है, फौरी तौर पर तो नहीं यानी आगे जिन्होंने रिटायर होना है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस मुसरत हिलाली है, जस्टिस जमाल खान मदुखेल हैं। और अगर 26वीं आईनी तरमीम चलती रहती है और 27वीं आ जाती है तो ये 5-5 साल इनकी बढ़ जाएगी। एज ऑफ रिटायरमेंट जब आगे जाएगी तो 5-5 साल और ये जजेस रहेंगे। फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगे, वो आईनी बेंच के सरबराह भी बन सकते हैं। तो 26 फिर डोगर साहब को पता है कि इमरान खान अगर जीतता है, 26वीं आईनी तरमीम घर जाती है तो सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं रहेंगे। अली नीलम साहब को पता है कि उनके लिए आगे चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। तो बाकी भी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए हैं मेरिट के बगैर जो आए हैं उनको भी पता है कि जिस दिन इमरान खान जीता, ये पाकिस्तान जीता, जिस दिन आइन की हुक्मरानी हुई, जिस दिन कानून की हुक्मरानी हुई तो हम तो फारिग हैं। तो इसलिए जजेस की भी लड़ाई है इमरान खान के साथ। फिर ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने बैठ के मार धाड़ की है, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है, जिन्होंने करप्शन लूट मार किया है, जिन्होंने इस मुल्क को की बुनियादों को हिला दिया, खोखला किया, उनको भी पता है कि हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे। शरीफ खानदान को पता है हम गिरफ्तार हो जाएंगे। जरदारी को पता है कि मैं उसके बाद मैं और मेरी औलाद ये जेलों में होंगे। तो इमरान खान की लड़ाई सबके साथ है, इस पूरे निज़ाम के साथ है। और सिर्फ इमरान खान की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मकबूजा कश्मीर से एक शख्सियत है जो अब पाकिस्तान में, उनकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई है, इमरान खान की आलमी कुव्वतों से भी लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? इमरान खान अगर बाहर होता तो क्या फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का यही रवैया होता जो इस वक्त है? क्या ये अभी आप देख लें, सेनेटर मुश्ताक साहब, उनकी अहलिया को और ख़वातीन को, इंसानों को गिरफ्तार किया गया। क्यों? कि नेतन्याहू के खिलाफ तुमने एहतजाज क्यों किया, इसराइल के खिलाफ नारे क्यों लगाए, वो गिरफ्तार हो गए। क्या पाकिस्तान का यही इंटरनेशनल मौक़िफ़ होता? इस्लामोफोबिया में इमरान खान ने जो तकरीरें की, कश्मीर के ऊपर जो तकरीरें की, मोदी के साथ जो इमरान खान ने किया, फ़लस्तीन के हवाले से जो बात करते थे, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। मैं इसलिए पीटीआई को बार बार ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब नेकनियती से वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी हुकूमत और सदर जो ट्रंप है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। इसी तरह से और बहुत से इस्लामी ममालिक आप देख लें, आप नाम देख लें, क्या वो इस्लामी ममालिक चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए, जिसके बारे में इस वक्त उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर समझा जाता है इमरान खान को? तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए? और हमारी जो है वो जो खुद को ठेकेदार समझते हैं दीन का और उम्मत मुस्लिमा का, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी ये ठेकेदारी ख़त्म हो? और इमरान खान इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक के, मैं नाम किसी मुल्क का नहीं ले रहा, फिर कहा जाता है कि आप जी दोस्त ममालिक के खिलाफ बात करते हैं।
آپ ذرا ان کے نام لیں نا ذرا جو مسلم ممالک کے لیڈرز ہیں اور عمران خان کو ان کے ساتھ کھڑا کریں تو قد کاٹ کس کا بڑا ہے؟ کس کا پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایک لیڈر کے طور پہ مقام اور مرتبہ ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا. تو وہ کیوں مسلم ممالک کے سربراہان چاہیں گے کہ یہ نظام گرے اور عمران خان باہر آئے اور عمران خان کامیاب ہو اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہیں یہ فارغ ہوں؟ کیوں اس وقت آپ دیکھیں نا کہ ہاں اگر آپ اس وقت مسلم جو 8-10 بڑے ملک ہیں ان کے ساتھ شہباز شریف کو کھڑا کریں تو شہباز شریف بیچارے تو جو اس طرح کے ایونٹس ہوں اس میں پہلی لائن میں کھڑے نہیں ہوتے, وہ تو تیسری لائن میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کہاں کھڑا ہے. لیکن اگر عمران خان ہو تو اس کا پھر جو قد کاٹ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے مسلم ممالک کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے دیکھ لیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور ان جو ہمارے اب حکمران ہیں ان کے سامنے کیا حیثیت ہے جو اس وقت مسلم ممالک کے حکمران ہیں. تو آپ کو جواب مل جائے گا. اب جب یہ بات طے ہے کہ عمران خان کی لڑائی اس پورے نظام سے ہے, عمران خان کی لڑائی انٹرنیشنل قوتوں سے بھی ہے, تو پھر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس نظام سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو اس نہج پہ تیار کرے اور اس طرح سے سنسیریٹی کے ساتھ لڑے, مقابلہ کرے تاکہ عمران خان کا رہا ہو, ورنہ تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی. اب آ جائے اس بات پر جو میں نے کہا کہ میں چیزیں کچھ سامنے رکھتا ہوں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا جو ہے وہ گھنونا جو ہے وہ کردار ہے اور میں کیوں سمجھتا ہوں, اور اگر یہ باتیں میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے تو میں پی ٹی آئی کی قیادت کو, ان چابی والے کھلونوں کو چیلنج کرتا ہوں. مجھے کہیں کہ وہ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ آ کے بیٹھ جائیں اور ان سوالوں کا جواب دے دیں. میں نے پی ٹی آئی کی ایک بہت عام شخصیت جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں, میں نے ان کو 3 بار اپروچ کیا. میں نے کہا جی بات کرنی ہے آپ سے, کال کرنا چاہتا ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ ساری چیزیں نہ کرنے کے پیچھے اگر کوئی حکمت ہے, کوئی بہت بڑا کوئی ان کے پاس کو بہت بڑی سائنس ہے یہ چیزیں نہ کرنے کی, تو مجھے جواب مل جائے گا. لیکن 3 بار انہوں نے مجھے رسپونڈ نہیں کیا, ان کے پاس رسپونڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, میں ان کا نام نہیں لے رہا. اچھا یہ جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں نا, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں یہ چیزیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں کر رہا, 15-20 لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کے نام بھی میں نہیں لوں گا. کیوں؟ میں اس میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا تاکہ یہ نہ لگے کہ میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کر رہا ہوں. میرے تو کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دوسرا, عمران خان کی بہنوں سے بڑھ کے تو کوئی مخلص نہیں ہے نا, یعنی علیمہ خان صاحبہ ہوں, ڈاکٹر عظمیٰ ہوں, نورین نیازی صاحبہ ہوں, ان تینوں میں سے مجھے کوئی میسج کر کے کہہ دے کہ یہ جو تم نے چیزیں بتائی ہیں تم نے غلط بیانی کی ہے, تم نے جھوٹ بولا ہے, تم نے پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف سازش کی ہے, تم نے غلط کیا ہے, وہ جو مجھے میسج کریں گی وہ میں میسج سارا پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جناب یہ انہوں نے مجھے میسج کیا ہے, مجھے انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, غلط بیانی کر رہے ہو, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بہت کچھ کر رہی ہے, تم نے یہ باریک واردات ڈالی ہے. میں ان کا پورا میسج پڑھ کے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں گا. اور یہ جو سوالات ہیں اس پہ آپ نے اپنے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کو پرکھنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوالات ٹھیک ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ایم این اے ایم پی اے اس پہ پورا اترتا ہی نہیں اترتا. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آج عید کا دوسرا دن بھی گزر گیا, عمران خان کی 4-5ویں عید جیل میں تھی. آپ نے اس عید کے اوپر, یہ جو ابھی عید گزری ہے جس کا آج پاکستان میں دوسرا دن ہے اور اوورسیز کے لیے تو آج تیسرا دن گزر بھی گیا ہوگا, آپ نے پی ٹی آئی کے 1000 بنتے ہیں ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, ٹکٹ ہولڈرز, مین لیڈرز, 1000 میں سے آپ نے پی ٹی آئی کے کتنے رہنماؤں کے, کتنے لوگوں کے ویڈیو پیغامات دیکھے ہیں جس میں انہوں نے بات کی ہو کہ یہ 4-5ویں عید عمران خان کی جو جیل میں ہے یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی, عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کے لیے مشکلات بڑھا دی گئی ہیں, اس کی اہلیہ پہ ظلم ہو رہا ہے. کہ آپ مجھے صرف گن کے بتا دیں کہ کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں. اب آپ کہیں گے ان سے کیا ہوتا ہے جی پوری قوم کو پتہ ہے. نہیں, اگر پوری قوم کو پتہ ہے تو عمران خان جب تک باہر تھا تو روز کیوں آ کے قوم سے خطاب کرتا تھا؟ کیوں عمران خان روزانہ جب ٹی وی پہ اس کے پاس پابندی لگی تو وہ یوٹیوب پہ آتا تھا, یوٹیوب پہ لائیو خطاب کرتا تھا عمران خان؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ویڈیو پیغامات جاری کرتا تھا. کیوں؟ قوم کو تو ساری کو پتہ تھا پہلے ہی کہ عمران خان کی حکومت کس نے گرائی, کیوں گرائی, کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, پتہ تو ساروں کو تھا. پھر کیوں عمران خان روز ویڈیو پیغامات جاری کرتا تھا؟ کیوں آ کے عمران خان روز آ کے خطاب کرتا تھا؟ ایک نیریٹو ایسے ہی بنتا ہے جب بات ہوتی ہے, ڈسکشن شروع ہوتی ہے, نظام ایکسپوز ہوتا ہے, اس پہ دباؤ بڑھتا ہے, ہر چوک چوراہے پہ, گلی بازار میں, ڈھابے پہ, ہر جگہ یہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس طرح سے ویڈیو پیغامات آتے ہیں. تو کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں, کتنے لوگوں نے جو ہے وہ عید کے دن, یہ جو عید کے 2 دن گزرے ہیں پاکستان میں, کتنے پی ٹی آئی کے رہنما نے 26 نومبر کے شہداء کو یاد کیا, ان کے لیے ٹویٹس کیے ہیں. کتنے رہنما 26 نومبر کو جن کی جانیں گئی ہیں ان کے گھروں میں گئے ہیں. کتنے رہنما جو ہیں اس سے پہلے جن کے ان 3 سالوں میں جانے گئی ہیں ان کے گھروں میں گئے ہیں, یا ان کے لیے انہوں نے کوئی ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں. کتنے ہیں جو پی ٹی آئی کے اسیران جو جیلوں میں رہے ہیں, کوئی سال, کوئی 1.5 سال, ان کے گھروں میں گئے ہیں. جو آج جیلوں میں ہیں ان کے گھروں میں کتنے لوگ چلے گئے ہیں کہ وہ تو جیل میں, ہم ان کی فیملی سے ظاہر یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں. کتنے ہیں
جو پی ٹی آئی کے جو اس وقت جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ محمود رشید صاحب، شامی محمود قریشی صاحب، حسان نیازی، حیدر مجید، اور جو ملٹری کورٹس کے جن کو کنوکشن ہوئی ہے، ان کے لیے کتنوں نے ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں کہ عید کے موقع پہ انہوں نے ویڈیو پیغامات جاری کر کے کہا کہ ان کے اوپر بڑی سختیاں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اور آج عید کے موقع پہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ اسیران ہیں، بے گناہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ کتنوں نے ان کو یاد کیا ہے، کتنوں نے ان کے گھروں میں جا کے ان کی فیملی سے ظاہر یکجہتی کیا ہے۔ اچھا، پھر عید سے ایک دن پہلے خبر آتی ہے کہ جو چیئرمین سینیٹ ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کی تنخواہوں میں 600% اضافہ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی خبر آئی کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ خط غربت سے نیچے پاکستانیوں کی تعداد 45% ہو گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ساتھ اخبار میں خبر آئی کہ 2200 ارب روپے کسانوں کو نقصان ہوا ہے صرف گندم کے اندر۔ باقی وہ آپ سن لیں جو انہوں نے مزمل اسلم صاحب نے بتایا کہ حکومت نے مان لیا ہے کہ اگلے سال اس وقت جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ ہوگی، جو ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہیں، جو کچھ پاکستان کے اندر اس وقت غریبوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے بتائیں یہ صرف ایک چیز کو آپ لے لیں، 3 چیزوں کو لے لیں۔ 600% تنخواہوں میں ان کے اضافہ، اس سے پہلے انہوں نے ججوں کی تنخواہیں بڑھائیں، ایم این ایس کی بڑھائیں، ایم پی ایس کی بڑھائیں، وزراء کی بڑھائیں، انہوں نے بیوروکریٹس کے لیے بڑی چیزیں کی۔ اگر نہیں کی تو پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیں صرف اسی چیز کو پی ٹی آئی اٹھا لیتی کہ 600% اضافہ، کوئی کہنا آسان ہے، 600% اضافہ۔ عام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن اور تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ مر کے 5%، 10%، 15%، اور وہ بھی اس میں ٹیکنیکل ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ 15% تنخواہ بڑھاؤ اور ساتھ 10% ٹیکس بھی بڑھا دو، تو لے دے کے 5% ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ 600% اضافہ کر دیا گیا۔ کسانوں کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہو گیا۔ 2200 ارب، امیجن کریں 2200 ارب کتنے ہوتے ہیں، 2200 ارب کا کسانوں کا نقصان ہو گیا۔ اب لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے پچھلے سال قربانی کی تھی، اس سال وہ قربانی نہیں کر سکے۔ اس بار قربانی کے جانوروں کی جو قیمتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں جانور آخری دن نظر آئے کہ لوگ ٹرکوں میں، گاڑیوں میں بھر کے واپس لے جا رہے ہیں، اب وہ ان کے جانور نہیں بکے۔ یہ حالات ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ 2-3 بچوں کو رحیم یار خان میں ایک بندے نے زہر دے کے اور خود بھی خودکشی کر لی۔ ایک خاتون بھوک سے جو ہے وہ مر گئی۔ کہیں پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہی پی ٹی آئی۔ بھائی کسی چیز کو تو ہائی لائٹ کر لو، کوئی مطلب آپ گھر میں بیٹھ کے اس چیز پہ، مہنگائی اور جو کچھ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ ایک ویڈیو پیغام جاری کرنے میں اور اس حکومت کو ننگا کرنے میں اور ایکسپوز کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی طرح سے آ جائیں کہ بتایا گیا جی، عمران خان نے کہا جی میں عید کے بعد کال دینے جا رہا ہوں۔ پچھلے 2 دنوں میں ہر بار ماہ رمضان میں عمران خان پورے ماہ رمضان میں جب باہر ہوتے تھے ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، عید کی رات ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ یہ جو عید کے 2-3 دن ہوتے ہیں نا، لوگ گھروں میں فری ہوتے ہیں، نہ کوئی خبریں اس طرح سے ہوتی ہیں، نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہی فیملی کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو ان 2 دنوں میں نظر آیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کہیں سے نظر آیا ہو کہ کوئی مومنٹم انہوں نے بنانا شروع کیا ہے؟ عمران خان کی 5 تاریخ کو تاریخ دے دی جسٹس ڈوگر نے اور جسٹس محمد آصف نے۔ 11 تاریخ اگلی سماعت ہے، آج 8 گزر گئی ہے۔ کوئی آپ کو نظر آیا کہ پی ٹی آئی نے کوئی دباؤ بڑھایا ہو، کوئی ہائپ کریٹ کی ہو تاکہ ججز کے اوپر دباؤ ہو اور اگلی سماعت پہ وہ عمران خان کی سزا معطل کر دیں؟ نہیں۔ کیا آپ نے پی ٹی آئی کے کسی کا ویڈیو پیغام سنا ہے کہ عمران خان جیل میں کس وجہ سے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے نظام سے بھی ان کی لڑائی ہے، انٹرنیشنل قوتوں سے بھی ان کی لڑائی ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ لڑائی تو ان قوتوں سے ہے، لیکن عمران خان کی ضمانتیں کن 4 ججوں نے نہیں لی آخری 3-3 4-4 سماعتوں پہ؟ کیا آپ نے ان کے نام سنے؟ پی ٹی آئی والوں نے ان کے نام لیے؟ ان ججز کے کوئی نام آپ نے کہیں سنے؟ نہیں سنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے 8 فروری کی جو دھاندلی تھی، اس کی پیٹیشنز کے 180 دن میں فیصلے ہونے چاہیے تھے۔ آپ نے کوئی پی ٹی آئی کا سنا ہے کہ کوئی انہوں نے بتایا ہو کہ کون کون سا جج ہے جو وہ کیس سن رہا ہے اور فیصلے نہیں کر رہا؟ کون کون سا ریٹائرڈ جج ہے ٹریبیونل میں جو فیصلے نہیں کر رہا؟ کوئی نام، ایک نام آپ نے سنا ہے؟ کوئی پریس کانفرنس آپ نے ان کی سنی ہے؟ کوئی ان کا ویڈیو پیغام سنا ہے؟ پھر اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی جو اعجاز چودھری صاحب وغیرہ ہیں، پچھلے ہر ایک کی کم از کم 15 20 ایسی سماعتیں جس پہ ان کی ضمانت کا فیصلہ ہونا تھا، اس میں ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا اور سماعت کے اوپر فیصلہ ضمانت نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن ان کی ضمانت نہ ہو، کہ ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا، اس دن پی ٹی آئی پوری کھڑی ہو جائے ان کے حق میں، ویڈیو پیغامات آ رہے ہوں، پریس کانفرنس ہو رہی ہو، جج کا نام لیا جا رہا ہو، کہیں ذکر تک نہیں ہوتا یاسمین راشد کا، شامی محمود قریشی کا، اعجاز چودھری کا۔ اور یہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، یہ بینیفیشری ہیں ان کی گرفتاریوں کے، یہ بینیفیشری ہیں ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے، یہ بینیفیشری ہیں عمران خان کی گرفتاری اور عمران خان پر ہونے والے ظلم کے۔ عمران خان پر ظلم ہوا، عمران خان ڈٹ گیا، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، وہ بشرا بی بی، اس کی فیملی، اس کی بہنیں، اور اس کی وجہ سے قوم نے کہ عمران خان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے نام پہ ان کو ووٹ دیا، یہ ایم این اے، ایم پی اے بن کے عیاشیاں مار رہے ہیں۔
ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ عید کے دن یہ عمران خان کے لیے کوئی ویڈیو پیغام جاری کر دیں, ان ججز کا نام لے دیں جنہوں نے ضمانتیں نہیں دیں, ان ججوں کا نام لے دیں جو آگے مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینے جا رہے ہیں, یہ ان بیوروکریٹس کے نام لے دیں جنہوں نے ابھی سمریال میں دھاندلی کی ہے, یہ اسیران کے لیے کوئی ویڈیو پیغام جاری کر دیں, ان کے گھروں میں چلے جائیں. ضلع شاہ کے گھر میں پی ٹی آئی کے پاس توفیق نہیں ہوئی جانے کی. آئی جی جس کی پولیس نے جو کچھ کیا, جو پنجاب میں کیا, آئی جی آج پہنچا ہوا تھا ضلع شاہ کے گھر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کا کہ کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کی قیادت کیا کر رہی ہے. پھر اسی طرح سے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کا جو آخری ٹویٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے کتنے لیڈرز نے ری پوسٹ کیا, وہ دیکھ لیں. پھر اسی طرح سے ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو ایکسپوز کرنا, وائٹ پیپر جاری کرنا, دباؤ بڑھانا, حکومت کو ننگا کرنا, حکومت کو گندا کرنا, حکومت کی کارکردگی بتانا. اربوں روپے لگا کر اس نظام نے ایک جھوٹی پرسیپشن بنا لی ہے کہ پاکستان کا نظام چل پڑا ہے, چیزیں سسٹینیبل ہو گئی ہیں. حالانکہ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن یہ کام تو اپوزیشن کا ہے نا کہ وہ وائٹ پیپر جاری کرتی ہے, وہ بتاتی ہے. آج اگر اخبار میں خبر نہ لگتی کہ کسانوں کا 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ایک سال میں, اگر خالد محمود کھوکر پریس کانفرنس کر کے نہ کہتے انہوں نے 1600 ارب کہا, تو کیا یہ فگر, کیا پی ٹی آئی کا کام نہیں تھا کہ یہ فگر دینا؟ کیا پی ٹی آئی کا کام نہیں تھا کسانوں کے لیے کھڑا ہونا؟ کیا اس وقت جو ٹیکسٹائل کے ساتھ ہو رہا ہے, جو دیگر ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عمران خان کے جانے کے بعد سے دہشت گردی میں کتنا اضافہ ہو گیا, کوئی فگرز پی ٹی آئی نے دی ہیں؟ میں نے کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہے جو آفیشیل گروپ ہے, جیسے پی ایم ایل این کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, جس میں میڈیا کو خبریں بھیجی جاتی ہیں. آفیشیل جو ان کا گروپ ہے, پچھلے 6 ماہ میں مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں جو ان کے میڈیا کا کرتے دھرتے ہیں پی ٹی آئی کے, کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے حکومت کے خلاف کتنے وائٹ پیپر جاری کیے ہیں, حکومت کے خلاف کتنے فیکٹس اینڈ فگرز جاری کیے ہیں, حکومت کے کتنے اسکینڈلز آپ نے بریک کیے ہیں, حکومت کے کتنے اسکینڈلز کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے, مجھے جواب دے دیں. ہمیشہ اپوزیشن حکومت کو اٹیک کرتی ہے اور حکومت اس کو ریئیکٹ کرتی ہے, رسپونڈ کرتی ہے. یہاں پہ الٹا کھاتا ہے, حکومت پی ٹی آئی کو اٹیک کرتی ہے اور پی ٹی آئی کے میڈیا کا جو گروپ ہے اس میں صرف رسپونڈ جو پی ٹی آئی کا میڈیا کرتا ہے, میڈیا ٹیم کرتی ہے, وہ ٹکرز آتے ہیں. کوئی وائٹ پیپر نہیں. اگر آپ عمران خان کے ڈیالہ سے آنے والے بیانات کو نکال دیں, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو نکال دیں, اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا مختلف ولاگ سے, مختلف پروگرام سے کلپ نکال کے لگاتا ہے, ان کو نکال دیں, تو مجھے پی ٹی آئی کے میڈیا کی کارکردگی بتائیں. پچھلے 6 ماہ میں یہ جو ساری میں نے چیزیں بتائی ہیں, اس پہ پی ٹی آئی کا میڈیا کیا کر رہا ہے مجھے بتا دیں. تو کیا آپ بتا دیں کہ پھر کیا کر رہے ہیں جو ان کے میڈیا کی جن کی ذمہ داری ہے, کیا کر رہے ہیں, کس بات کے انہوں نے عہدے رکھے ہوئے ہیں. کہ بھئی آپ اگر کمپرومائزڈ ہیں, آپ اگر بزدل ہیں, اگر آپ کو کسی نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف کوئی چیز نہیں کرنی, کوئی بات نہیں کرنی, کوئی ایکسپوز نہیں کرنا, تو آپ چھوڑ دیں عہدہ. اگر آپ نہیں کر سکتے آپ عہدہ چھوڑ دیں. آپ کیوں اس طرح سے مطلب ایک آپ چیز کر رہے ہیں, آپ بیٹھیں, کوئی آپ حکومت کو ایکسپوز نہیں کرتے. اور حکومت یہ پرسیپشن بنانے میں اب کافی حد تک کامیاب ہو گئی, ایک بنانے میں کہ ہم نے چیزیں کنٹرول کر لی ہیں, حالانکہ نہیں کر لیں. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ کے حالات دیکھ لیں, آپ کنسٹرکشن کے دیکھ لیں, آپ تنخواہ طبقے کی صورتحال دیکھ لیں, آپ مڈل کلاس کی صورتحال دیکھ لیں, آپ کسانوں کی صورتحال دیکھ لیں, آپ تاجروں کی دیکھ لیں, آپ دکاندار, آپ کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو بہتر ہوا ہو پچھلے 3 سال میں, کوئی ایک طبقہ بتا دیں جن کی زندگی میں کوئی سکھ آیا ہو. نہیں. لیکن پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن یہی ہے کہ جناب بلے بلے اور شاندار, اور حکومت بڑا زبردست کام کر رہی ہے. اور اسی طرح سے کئی بار ان کو, اب صنم جاوید کے لیے کتنے لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم اس کی ضمانت نہیں ہونے دے رہی. یہ وہ جو ان کے خامند عتیق ریاض نے ویڈیو پیغام جاری کیا. پھر اسی طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چکزئی صاحب کہہ کے تھک گئے ہیں کہ فارم 45 کی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ. فارم 45 کے ایم این ایز ایم پی ایز کو بلا کے قومی اسمبلی کے لان میں ایک اسمبلی لگاؤ, ایک پنجاب اسمبلی کے لان میں اسمبلی لگاؤ فارم 45 والوں کی. نہیں کرتے. بھئی میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے نہ کوئی وائٹ پیپر ہیں, نہ کوئی حکومتی اسکینڈلز ہیں. میں آپ کو مجھے ایک بات بتائیں, جب عمران خان جب تک باہر تھے, ہر ہفتے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے تھے جس میں مہنگائی کا کمپیریزن کرتے تھے کہ میرے وقت میں کیا قیمتیں تھیں, آج کیا قیمتیں ہیں. آخری بار پی ٹی آئی نے کب یہ کمپیریزن کیا؟ اچھا پھر مجھے بتائیں کہ عمران خان جو ہیں وہ حکومتی اسکینڈلز کو پکڑتے تھے اور اس کو ایشو بنا دیتے تھے, پورے پاکستان تک وہ بات پہنچا دیتے تھے. سندھ کی حکومت پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت ہے. مجھے اس کے کوئی 3 اسکینڈلز بتا دیں جس کو پی ٹی آئی سندھ نے ایشو بنایا ہو. جو ٹرانسپورٹیشن کا کراچی میں ایشو ہے اس کو انہوں نے ایشو بنایا ہو. جو وہاں پہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی میں اور سندھ میں, اس کو پی ٹی آئی سندھ نے ایشو بنایا ہو. اسکینڈل کو ایشو بنانا ایک ہوتا ہے اسکینڈل. پنجاب میں اسکینڈل ہوا 34 کروڑ روپے میلاد النبی کی لائٹنگ میں کرپشن ہو گئی. کہیں پہ آپ نے آواز سنی ہے؟ ابھی اس دن زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی کہ نگران دور میں پتہ نہیں کتنے ارب کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے, بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. کوئی آپ نے پی ٹی آئی کے اس کے اوپر دیکھا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی ایک ڈسکنیکٹ ہے عوام کے ساتھ,
عوامی ایشوز کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. یہ عمران خان کے نام کے بینیفیشری ہیں، ان کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے، یہ عمران خان کی جیل کے بینیفیشری ہیں، یہ عمران خان کے نام پہ MNA بنے، MP بنے، کونسلر نہ بن سکتے، یہ پروٹوکول لے رہے ہیں، یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. لیکن ان کی حکمت عملی انتہائی پیتھیٹک ہے. یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں، یہ بزدل ہیں. یہ کوئی وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جس سے کوئی مومنٹم بنے. انٹرنل ان کی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. تو یہ اس طرح سے چیزیں، میں نے اس میں کسی کا نام نہیں لیا، نہ میں نے ان کا نام لیا جو جن 15-20 نے یہ چیزیں کی ہیں، نہ ان کے نام لیے جو نہیں کر رہے، نہ ان کی مرکزی لیڈرشپ کے نام لیے ہیں. میں نے صرف یہ سوالات اور حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے جو میرے مطابق حقیقت ہے. آپ کے نزدیک یہ حقیقت نہیں ہوگی، آپ کے نزدیک جو حقیقت ہے وہ آپ لکھ دیجئے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، PTI، میں اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ ایک ولاگ میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ PTI کے ایک گروپ پوسٹ رہنما کے ساتھ میری بات ہوئی. اس نے کہا چیزیں اس نہج پہ آ گئی ہیں کہ اب وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ عمران خان کی خدا نہ خواستہ جان کو خطرہ ہے. لیکن PTI کیا کر رہی ہے؟ کوئی PTI کوئی کر رہی ہے عمران خان کو اگر خطرہ ہے تو اس کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی، کوئی کام یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو اس وقت پچھلے 2 دن میں نے ان کے حالات دیکھے ہیں نا، مجھے نہ تو کوئی تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عمران خان اندر بیٹھ کے تحریک کا کہہ بھی دے گا تو تحریک کس نے چلانی ہے؟ انہوں نے چلانی ہے نا. یا تو پھر عمران خان بولڈ سٹیپ لے، عمران خان دے ذمہ داری اپنی بہن کو، دے اپنی بہنوں کو ذمہ داری کے لیڈ یہ کریں گی، یہ دیکھیں گی، پھر تو ہے. ورنہ جو اس وقت صورتحال ہے، میں آپ کو کیا کیا ان کے قصے بتاؤں. ایک وکیل، بڑا لائق وکیل، اس سے بات کی گئی کہ مقصود نشستوں کے کیس میں اس کو بھی کھڑا کیا جائے PTI کی کچھ لوگوں کی طرف سے وکیل کر کے، کیونکہ نون لیگ نے بھی ابھی اس میں وہ پارٹی کچھ لوگ بنے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے. وکیل سے بات ہو گئی، پٹیشن تیار ہو گئی، پٹیشن دائر ہونی تھی. تو ایک دن پہلے PTI کے ایک بڑے وکیل نے، جس کے پاس اختیار ہے فیصلوں کا، اس نے روک دیا کہ یہ وکیل پیش نہیں ہوگا. کیوں نہیں پیش ہوگا؟ وجہ سمپل تھی جو سمجھ آتی ہے کہ وہ لائق وکیل ہے. وہ جب لائق وکیل، وہ کیونکہ PTI کا حصہ نہیں ہے، وہ لائق وکیل جب دلائل دے گا، پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہوگا، اس کے دلائل سن رہا ہوگا، پورے پاکستان میں اس کی بلے بلے ہو جائے گی. ایک اور لائق بندہ، لوگ کہیں گے کہ اس کو تو PTI کی لیگل ٹیم میں ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور اگر PTI میں لیگل ٹیم میں ایک لائق بندہ آ جائے گا تو پہلے جو 1-2 لائق بندے ہیں ان کی تو مناپلی ختم ہو جائے گی نا. عمران خان تک بھی بات پہنچ جائے گی کہ یار وہ فلاں کا پتہ چل. عمران خان جیل بیٹھ کے، اس کے پاس TV ہے، وہ جیل بیٹھ کے جب اس کے دلائل سنے گا اس لائق وکیل کے، عمران خان تو کہے گا کہ اس کو تو فوراً لیگل ٹیم میں لو، اس کو تو میرے ساتھ ملاقات کرو، اس کو فلانا کیس بھی دو، اس کو فلانا کیس بھی دو. پھر مناپلی تو ختم ہو جائے گی، اجارہ داری تو ختم ہو جائے گی. تو یہ انٹرنل ان کی لڑائیاں ہیں، یہ ان کے یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں. اور اگر بات انہی پہ رہی تو عمران خان کی رہائی ناممکن ہے، کیونکہ یہ جتنی بڑی لڑائی ہے وہ لڑائی ان غیر سنجیدہ، ان چابی والے کھلونوں، ان بزدلوں اور ان کمپرومائز لوگوں کے ساتھ نہیں لڑی جا سکتی. عمران خان کو یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے. اگر عمران خان اپنی رہائی چاہتا ہے تو کوئی اس کو جا کر کہے کہ آپ اپنی بہن کو نہ تو وزیر بنا رہے ہیں، نہ MNA کا ٹکٹ دے رہے ہیں، نہ آپ اپنی بہن کو کوئی پارٹی کا چیئرمین بنا رہے ہیں، لیکن اپنی رہائی کی موومنٹ اپنی بہنوں کے حوالے کریں. کم از کم وہ آپ کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گی، وہ کم از کم آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گی. باقی یہ جو باہر اس وقت قیادت ہے، ان کے بس کی نہ تو یہ بات ہے نہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ محمد صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.